अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर और सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। न सिर्फ देश की बात करेंगे बल्कि विदेश की और आलमी सतह पर किस तरह का सियासी मंजर बना हुआ है उस पर नज़र होगी। आगाज़ हम करेंगे मुल्क में दस्तूर की हुक्मरानी के 77 बरस और योम यानी 77वां योम जमहूरिया जश्न योम जमहूरिया हम कहें तो हम मनाने जा रहे हैं यानी कल, और इसका हम जायज़ा लेंगे किस तरह का हम किस तरह की क़ानून की हुक्मरानी है और हम अपने दस्तूर की आइन की किस तरह से हिफाजत कर रहे हैं, किस तरह से इसको मजबूत बना रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम दुनिया की बात करेंगे। गाज़ा के हवाले से एक बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तश्कील दिया गया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस को जो तश्कील दिया गया और यानी जिसके हवाले से तश्कील दिया गया, जिसके लिए कहा गया कि यहाँ हम पीस लाना चाहते हैं, जबकि तबाह करने वाले वो खुद हैं, और दुनिया को दावत दी गई कि आप इसके रुकन बने, लेकिन उसमें उसी का नाम नहीं है शामिल। यानी गाज़ा दी बोर्ड ऑफ पीस जो तश्कील दिया गया उसमें गाज़ा ही का जिक्र नहीं है, लेकिन बना दिया गया। अब बहरहाल इस पर बहुत से तबसरे चल रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, किस चीज़ के लिए तश्कील दिया गया है। एक्चुअल दुनिया को दावत दी जा रही कि आप इसमें रुकन बने, वो भी $1 बिलियन देकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से ईरान के हवाले से फिर एक मरतबा हम देख रहे हैं कि धमकियाँ भी और बाज़ाब्ता तौर पर मिडिल ईस्ट में फ़ौजी सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, जिस पर ईरान ने कहा है कि हम अगर कोई भी जारियत होगी तो सख्त तरीन जवाब देंगे। और ख़ुद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का अभी ताज़ा उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उन्होंने कहा कि इज़राइल भी इस मौके की ताक में है कि वो ईरान पर हमला कर दे। क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे, उसके असरात क्या होंगे। और इसके साथ साथ एक और तनाज़ा जो रूस और यूक्रेन की जंग की शक्ल में है, इसको भी जंग बंदी इसकी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सभी अब तक नाकाम रही। बहरहाल यूएई में एक जिसको ट्रिलैटरल यानी मुज़ाकरात का नाम दिया गया है, सेरुखी हम कहें, तो बहरहाल क्या इसका नतीजा बरामद हुआ है, हो रहा है, क्योंकि हम एक तरफ जहां बातचीत अबू ज़हबी में चल रही थी, उसी वक्त हम देख रहे थे कि रशिया की जानिब से यूक्रेन में शिद्दत के हमले किए जा रहे थे। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मुल्क में SIR का अमल किस तरह से चल रहा है और आगे जिन रियासतों में होने जा रहा है किस तरह के इम्कानात हैं, किस तरह के ख़दशात हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और आखिर में हम बात करेंगे तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ तेलंगाना की पॉलिटिक्स और फ़ोन टैपिंग मामले पर भी हमारी नज़र होगी। और आपके सवालात भी प्रोग्राम में हम फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे। और इब्तिदाई में मैं आपसे एक मरतबा फिर हमेशा की तरह ये गुजारिश करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि जब भी आप फ़ोन करें, आपका कॉल यकीनन हम चाहते हैं कि वो शामिल हो और आपका सवाल मुकम्मल सुने और आपका सवाल का जवाब दिया जा सके, लेकिन ये मुख्तसर हो। और फिर टीवी के ज़रिए आप आवाज़ को न सुने बल्कि फ़ोन के ज़रिए सुने, और जैसे ही आपको पैनल की जानिब से कहा जाएगा कि आपका फ़ोन स्टूडियो में जा रहा है, कनेक्ट हो चुका है, बस आप अपना सवाल करें, बस सवाल करें, और उसके बाद फिर आप जो है कट भी कर दें ताकि फिर आपका जवाब दिया जा सके। अगर आप टीवी के करीब रहेंगे और फिर तवज्जो मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर आपका फ़ोन ड्रॉप हो सकता है और आपका सवाल भी शामिल नहीं होगा। ये इल्तमास है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार MA माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन के कॉल्स शामिल करने से पहले माजिद साहब बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम कल 26 जनवरी योम जमहूरिया जश्न योम जमहूरिया 77वां मनाने जा रहे हैं। बहरहाल ये जो 77वां जश्न है किस तरह से, और ये जो हमारा सफ़र रहा है 7 दहाइयों से ज़ायद का, किस तरह से इसको देख रहे हैं, माजी भी है इसमें और हाल भी है। जी माजिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद, क्योंकि उससे कुछ घंटे पहले हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसा आपने बताया कि हम 77 यानी 77th जो है एनिवर्सरी मना रहे हैं दस्तूर की हुक्मरानी की। यकीनन दस्तूर ही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी मुक़द्दस
جمہوری کتاب ہے ہماری اور اسی پہ ہم کو عمل کرنا ہے. لیکن موجودہ حکومت نے اس دستور کو کس طریقے سے بنایا اس کی ایک ہی مثال دے کر میں، چونکہ آپ کے کالز بھی آتے ہیں تو لہٰذا میں کچھ زیادہ طویل بات نہیں کروں گا، صرف ایک ہی مثال دوں گا کہ آپریشن سندور کے بعد جو ہماری ملٹری انڈین آرمی کی جو ترجمان رہی صوفیہ قریشی کے بارے میں، جو مدھیہ پردیش کی وجے شاہ، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا، جو کچھ ان کے بارے میں نازیبہ جو باتیں کہی تھی. اس کے بعد کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش سرکار سے کہا کہ آپ اس کے ایف آئی آر جاری کیجیے. تو اس کا جواب دیکھیے، ایسا پیارا جواب ہے کہ ان کو کل منعقد ہونے والی یوم جمہوریہ کی تقریب کا بڑا ہی مہمان بنایا گیا ہے. ان کی قیادت میں پریڈ ہوگی، ان کی قیادت میں سلامی لی جائے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہم دستور کی جو ہے سمان کریں گے؟ تو ایک کھلی بات ہے بس. سمجھ گئے ہوں گے آپ. یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے. ایک کالر پہلے شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی سوال کیجیے. السلام علیکم. عبدالحمید. وعلیکم السلام. جی عبدالحمید صاحب سوال کیجیے. عبدالحمید نلگونڈا. سوال یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے اوجین میں جیسی مزاحمت کرے پورے ہندوستان میں ویسی مزاحمت کرے تو اب تو صحیح ہے. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے آپ کی بات جو ہے. ہاں بھائی جی بتائیے کنٹینیو کہ کریے. انٹرنیشنل سوال ہے. ایران کے اوپر جو بحری بیڑا لا کے رکھو، دنیا کے بیڑے لا کے رکھو. ایران کے 2000 میزائل ریڈی ہے، کبھی بھی دبا دیتے. ایران بہت طاقتور ملک ہے. جی ٹھیک. بالکل دو موضوعات سے جڑا ہوا، ایک تو اجین کے حوالے سے نلگونڈا سے عبدالحمید صاحب، اور ایران پر جو یعنی حملے کی یا پھر جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں، تو ایران بھی تیار ہے. جی بھائی صاحب. حمید صاحب، آپ ایک انقلابی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا سوال بھی آپ کی سرزمین کی ترجمانی کرتا ہے. رہی بات اجین کی، اب دیکھیے اجین میں آپ کن کن سے مقابلہ کریں گے؟ ایک تو وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چاہے وہ فلاں بجرنگ دل ہو، فلاں تنظیم ہو، فلاں وی ایچ پی ہو، فلاں ہو، جو کچھ بھی ہو. ایک وی ایچ پی کے ایک لیڈر کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. اس کے بعد دوسری طرف یونیفارم قانون نافذ کرنے والی ایجنسی، وہ بھی تو آپ کے خلاف ہے نا. پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سرکار وہاں کی، تو یقیناً چومکھی ہے اور آپ ایک. تو یہ بہت نازک بات ہے. یقیناً ہندوستان کا دستور سیلف ڈیفنس، وہ بھی ایک کلاز ہے، ایک آرٹیکل ہے اس کا بھی، آپ پڑھیے. سیلف ڈیفنس کی بات کرتا ہے کہ یعنی اپنی خود یعنی حفاظت کے لیے. لیکن یہ ایک کنڈیشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس حفاظت کے نام پہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں. تو یقیناً مزاحمت کی گئی ہے. لیکن اب دیکھیے آج سے وہاں بلڈوزر کی کارروائی شروع ہو رہی ہے صرف الزام کے اوپر. تو یہ بہت بڑا جو ہے سیٹ بیک ہے کہ ہم کو کن کن سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. یقیناً صرف چند لوگ ہیں. ہماری ہندو بھائیوں کی میجورٹی امن چاہتی ہے، وہ بھی برابر جو ہے حصے داری چاہتی ہے سب کی. لیکن یہ چند لوگ ہیں جو مٹھی بھر عناصر ہیں، ان کی ماں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی ماں پہ ایس آئی آر سے آپ کے نام کاٹے جا رہے ہیں، ان کی ماں پر کہہ رہا ہوں، کسی آفیشلی کے نام پر نہیں. وہ بی ایل اوز وغیرہ کو کہہ کے نہیں، یہ مکانات کی انٹری نہیں ہونا ہے، یہ چیزوں کی نہیں ہونا ہے. یہ جو کچھ کمپلینس آ رہی راجستھان سے آ رہی، اتر پردیش سے آ رہی. اب اتر پردیش میں مجھے بتایا جا رہا تھا، اکھلیش سنگھ یادو کو سن رہا تھا میں، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن الگ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا الگ ہوتا ہے، اور دونوں کی فہرست میں 4 کروڑ ووٹرز کا فرق ہے. 1 2 3 نہیں، 4 کروڑ. دیکھیے الیکشن کمیشن نے اتنی چھٹی کر دی، پوچھو لوگ کو. وہ وی ایچ پی کا لیڈر گاؤں میں بول دیا یہ گاؤں کی انٹری نہیں کرنا ہے. وہ گاؤں میں 1350 کے قریب جو ہے مسلم مکان رہتے ہیں، مطلب آبادی ہے ان کی. نہیں یہ مکان کو چھوڑ دیجیے گا، اس کا انٹری نہیں مت کیجیے، ختم، برخاست. اس طریقے سے انہوں نے مثالیں پیش کی ثبوت کے ساتھ کہ یہ گاؤں کے گاؤں چھوڑ دیے جا رہے ہیں. 4 کروڑ کا فرق اسٹیٹ الیکشن کمیشن اور اس کی فہرست میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. دوسرا جو ایران کا جو ہے، اب دیکھیے ایران یقیناً بڑی طاقتوں کے سامنے، امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے سامنے تو کمزور ہے.
لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی، جس طریقے سے میں اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دیا تھا کہ آپ ایک کمرے میں بلی کو بند کر دیجئے اور آپ اس سے مقابلہ کیجئے، وہ کم از کم پنجہ تو مار کے اپنا ڈیفنس کرے گی. تو ایران کا بھی یہی، کم از کم ایک تو پنجہ تو مارے گا، وہ ایسا نہیں ہے. تو یہ اب حالات دنیا میں کس طرح جائیں گے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول اب دنیا میں چلے گیا. یونائٹڈ نیشن اب ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ جو ہے دنیا کا چودھری بولا میں خود سب کچھ ہوں، میں خود سب کچھ ہوں. تو اب یہ چیزیں ہونے والی ہیں. اس کے لیے ہم کو ذہنی طور پر آگے کیا ہوگا، ہندوستانی عوام کے لیے بھی کہوں گا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ذہنی طور پر ہم کو تیار ہونے، کسی بھی ایونچولیٹی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم کو ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہونا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. میں محمد محی الدین چھونی نادر ڈبیک سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی لیڈرز اپنی تقاریر میں جی سچر کمیٹی اور سری کرشنا رپورٹ کے بارے میں بولتے ہیں. جی آخر اس کمیشن میں کیا ہے؟ کمیشن کی رپورٹ روزنامہ سیاست اور روزنامہ منصف میں شائع کروائیں. کئی لوگ اس رپورٹ سے واقف نہیں ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اور ایک دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا ووٹ چوری کے بارے میں باہر کے ملکوں میں بولنے کے لیے مودی صاحب سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ بتائے تو مہربانی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے سچر کمیٹی اور سری کرشنا یہ دونوں بھی سائٹ پر اویلیبل ہیں. آپ بھی پبلش کر سکتے ہیں، آپ بھی شائع کر سکتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی راز کی پنڈت سندر لال کی رپورٹ نہیں ہے جو پولیس ایکشن کے بارے میں جو ہے، حالانکہ وہ بھی باہر آ چکی ہے غیر الگ طریقے سے، سرکاری طور پر تو نہیں آئی. تو یہ بالکل دونوں رپورٹس برابر جو ہے آپ کو اویلیبل ہیں، سائٹ پر اویلیبل ہیں. یہ اس کے پوری کمیشن کی رپورٹ بھی ہے، سچر کمیٹی کی کیا کیا سفارشات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اس کو برابر آپ حاصل کر سکتے ہیں، نیٹ کے ذریعے، آپ کے فون کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کو کوئی بھی پبلش کر سکتا ہے، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. اس کو کوئی اس پہ تحریر نہیں ہے کہ اس کو شائع نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. بالکل یہ آپ. رہی بات آپ دوسرا جو سوال تھا وہ باہر ملکوں میں تھوڑا سا آدھا کٹ ہو گیا ہمارے ساتھ. خیر جو بھی دیکھیے، اب جو ہے جیسا کہ ہمارے ساتھی اکثر بولتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ دستور میں دی گئی آزادی کے مطابق بول رہا ہوں، کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے مہربانی آپ کی. لیکن آپ برابر دیکھیے، جہاں تک ہم داخلی معاملوں میں یقیناً ہم بہت سرکار پر ہم تنقید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن خارجی طور پر اب دیکھیے ہمارے کچھ ہیں حالیہ دنوں میں آپریشن سندور کے بعد جس طریقے سے ہمارے اپوزیشن کے قائدین ہوں یا مسلمانوں کی بڑی تعداد، یعنی پوری قوم جی کس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک کی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. جب دیکھیے باہر ہم یعنی بالکل ایک ہماری جو ہندوستانیت ہے اس کی بات کریں گے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، یہ گھر کے اندر کا جھگڑا ہے، گھر کے باہر تو ہم ایک ہیں. تو اس میں ہم کو تھوڑا سا یقیناً تنقید برابر. دیکھیے ایک معذور اکثر لوگ، آپ شاید میں سمجھتا ہوں کہ راہل گاندھی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. راہل گاندھی نے سسٹم کے ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا جو الیکٹرل سسٹم حالیہ دنوں میں جرمنی گئے تھے، کافی ان کے بارے میں بھی کہا رہے تھے، وہ ملک کے باہر جاتے ہی وہ کرتے ہیں. تو وہ سیمینار کے دوران انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صحیح ہونے کی، آپ لوگ جس امپریشن میں ہے کہ ہندوستان جو ہے مدر آف ڈیموکریسی ہے، فلاں ہے، لیکن اس میں بھی خامیاں ہیں، اس میں درست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمارے دشمن ملکوں کے ساتھ کبھی بھی رویہ ایسا ہے ان کا نرم رویہ نہیں رہا، بلکہ کہا کہ نہیں، دشمن ہی ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جہاں سے دہشت گردی کا جو منبع ہے اس کو تو برابر ہونا چاہیے، جیسے کہ بیرسٹر اویسی ہے. حالانکہ وہ بڑی تنقید کرتے ہیں سرکار پر، لیکن انہوں نے جتنا بڑھ چڑھ کر یعنی پہلی صف میں کھڑے ہو کر جو ہے دفاع کیا. تو یہ باہر جب ہم جائیں گے، خارجہ جہاں تک معاملہ ہے، یقیناً باہر بھی جائیں گے تو ہم ہمارے پرائم منسٹر کی عزت کریں گے برابر. رہی بات ملک کے اندر، یقیناً ان پہ تنقید کریں گے، ان کی پالیسیوں پہ تنقید کریں گے. اور بالکل جس طرح کہ ہمارے ساتھی اکثر بولتے ہیں کہ دستور نے آپ کو دیا ہے، بالکل دستور نے دیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے. جی میرا یہ سوال تھا کہ وقف بورڈ کی زمین جو مزیدہ ہیں، درگاہ ہیں، ان کا اندراج
ابھی کتنا باقی ہے اور کتنا ہونا ہے اور کتنے دن بچے ہوئے ہیں. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آئی ٹائم سننے میں آ رہا ہے کہ اور اے آئی کا استعمال غیر ضروری بہت زیادہ ہو گیا ہے. جیسا کہ ہیلتھ کا پرابلم ہے, کوئی دوا لینا ہے تو ڈاکٹر سے نہیں اے آئی سے پوچھ لیں. تو اپنا یہاں تک ہو سکا وہاں تک اپنا ہیلتھ کا جو بھی ہوتا ہے دوائی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے. میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ جی ٹھیک ہے سر. جی ماشاء پہلا سوال جو تھا وقف بورڈ اور یہ اس کا ریکارڈ اور امید پورٹل میرا خیال سے. ہاں نہیں دیکھیے دوسرا سوال شاید بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلا سوال بھی ٹھیک ہے. ابھی 50 دن باقی ہے. دیکھیے 3 مہینے کی چھٹی 90 دن کی دی گئی تھی, ابھی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ تو ہوا ہے. ابھی اور 50 دن آپ کو یعنی شاید رمضان کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے جو ہے وقف کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں اس کے لیے ہمارے حیدرآباد میں یعنی حج کا یعنی وقف بورڈ کی جانب سے بھی ایک ہیلپ ڈیسک لگایا گیا ہے, اس کی بھی خدمات لے سکتے ہیں. یا پھر بھی کئی این جی اوز یعنی غیر سرکاری جو رضاکارانہ تنظیمیں ہیں ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. ان سے یعنی صلاح لے سکتے ہیں کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے. کئی منتخب ریکارڈ میں نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے تارناکہ میں ایک آرکائیوز کا آفس ہے, اسنادات ادارہ اسنادات کہتے ہیں, گورنمنٹ آف تلنگانہ کا ہے. وہاں یہ چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو. وہ اسنادات سے اس کے لے کے وہ منتخب لے کر آپ کو رجسٹرڈ یعنی کرا سکتے ہیں. یس رہی ہے. دوسری جہاں تک آپ نے جو یہ استعمال کے دیکھیے یہ ڈاکٹرس کو یا میڈیکل پریکٹیشنرس کو بائی پاس کر سکتے ہیں آپ. جیسا کہ معمولی بخار زکام وغیرہ ہو گیا تو آپ کو جو ہے وہ پرسکرائب کر دیتا ہوں, دیکھتا ہوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے ڈاکٹرس پہلے تو نفس نہیں دیکھا کرتے تھے, نفس دیکھ کے بات کرتے یعنی آپ کا ہاتھ دیکھ کر کرتے تھے. لیکن اب وہ ڈاکٹرس آپ کے ڈائگنوسس یعنی آپ کی جو تشخیص کرتی ہیں, بھائی فلاں ٹیسٹ ہے آپ کو وہ ہو گیا نا یہ کرا لیجیے, تبھی بہتر ہوتا ہے. اے آئی کبھی بھی جو ہے آپ کو غرق بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک جو بولیں گے وہ بولے گا انہیں مجھے کھانسی ہو گئی, زکام ہو گئی, بلغم ہو گیا, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے اس کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, سب فارمولے اتنے دے دیتا انہیں پورا. اس کے لحاظ سے انہیں صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر جو دے گا وہ پوری ڈائگنوس کے ساتھ دے گا آپ کو. یعنی ٹھیک ہے بھائی آپ ایک ٹیسٹ کروا لیجیے گا, ٹھیک ہے وہ اس میں بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ٹیسٹوں میں بھی ہوتا یہ ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے کوئی اچھے مسلمہ لیب سے آپ ٹیسٹ کروا لیں, وہ رپورٹ لے جا کر ڈاکٹر کو بتائیں, اس کے بعد چیزیں اس کے بعد بھی آپ کو جو اے آئی سے لے سکتے ہیں, لیکن مناسب نہیں ہے. دیکھیے شخصی جو معاملہ ہوتا ہے, شخصی جو ٹریٹمنٹ چاہے کوئی ہو, شخصی جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہو سکتا. اصلی ذہانت سے زیادہ آرٹیفیشل ذہانت نہیں ہو سکتی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کوئی معاملوں میں جیسا کہ ہم لوگ آج کل تو بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ فلاں ریفرنس کے طور پر یہ چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے ہم وہ ریفرنس کی بنیاد پر ہم تھوڑی اسٹڈی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایون ترجمے کے بارے میں آج کل تو بہت آسان بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو ہیومن ٹچ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں جو بولا مکھی ٹو مکھی ہم ارے چلو ہو گیا ہمارا کام, ایسا نہیں. تو بہتر یہ ہے وہ آپ کو ایک ریفرنس کے لیے سہولت کی خاطر ٹھیک بات ہے, لیکن جو پرسنل ٹچ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, شاکر مصرا بات کرتا ہوں. جی شاکر صاحب, شاکر صاحب سے میں چاہوں گا کہ دوبارہ شاید آپ کا فون کٹ ہو گیا, آپ دوبارہ ٹرائی کریں تاکہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. ماجد صاحب ایک ساتھ ہی ساتھ دی بورڈ آف فیس کی بات کی گئی ہے غزہ کے حوالے سے, جبکہ غزہ کا اس میں نام بھی نہیں ہے. کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کے جو ہے بالکل حیثیت ختم ہو جانے کی بات کی, تو اسی طرح سے عالمی سطح پر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ دی بورڈ آف پیس جو ہے یہ اس کا پیرالل جو ہے مقام لینے جا رہا ہے. باضابطہ بی بی سی نے بھی اس حوالے سے ایک سرخی لگائی ہے کہ انڈیا کو بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے. کیا جس طرح سے یعنی کیا کشمیر کے معاملے کو بھی اس میں آنے والے دنوں میں شامل کیا جا سکتا ہے, اس طرح کی سرخی اس نے لگائی ہے. دیکھیے ویسے بھی ایک طویل عرصے سے یونائٹڈ نیشن کا رول پوری طریقے سے ختم ہو کے رہ گیا. جی, خالی کچھ فلاحی تنظیموں وغیرہ فلامی کاموں کے لیے جیسا یونیسیف وغیرہ ہے, اسی کے حد تک تھوڑا بہت ایک چلو امداد وغیرہ یہ وہ چیزوں کی حد تک ہی ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول ہے
یہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو اصل جو باڈی ہوتی ہے وہ جنرل اسمبلی سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں سیکورٹی کونسل ہوتی ہے. سیکورٹی کونسل میں کچھ کم 70 کے قریب ریزولوشن پاس ہوئے, یعنی اس پر عمل سارے ملکوں کی سب مل کے مشترکہ ذمہ داری ہوتی کہ اس پر عمل کروایا جائے. تقریباً 70 ریزولوشنس ہیں, لیکن سوائے 1 یا 2 کے کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا. اور حالیہ عرصے میں جو 2 سال تک جینوسائیڈ غزہ میں ہوتا رہا, اس میں بھی 3 ایسی ریزولوشن 11 ریزولوشنس پاس ہوئی تھی, جس میں بے شمار ویٹو تو ہو گئے, لیکن 2 ایسی ریزولوشن تھی جو پوری طریقے سے اپروو ہو گئی, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا, ختم ہو گئی. اس سے پہلے کہ میں کشمیر کے حوالے سے جو ریزولوشن ہوئی وہ اس کا حوالہ نہیں دوں گا, چونکہ وہ ہمارے ملک سے متعلق بہت سی چیزیں نزاعی ہو جاتی ہیں, تو میں اس کا حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ بھئی کیوں ریزولوشن میں عمل ہوں گا نہیں ہوں گا, وہ ایک سوال الگ ہے. تو یہ اس کی حیثیت تو پہلے ہی ختم ہو چکی, اس کا کوئی اب ایک کاغذی وجود ہے. اب ایک جنرل اسمبلی سپٹمبر کے مہینے میں ہر سال کچھ لوگ آتے ہیں, اپنا جو ہے کچھ بول کے چلے جاتے ہیں, اس کا کوئی عمل ہونے کا ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایک ڈیڈ باڈی, یعنی مردہ گھوڑا ہے یہ اس کو لے کے چلنا ہے. نمبر 1, چونکہ ہم نے دیکھا افغانستان کے بارے میں, عراق کے بارے میں, لیبیا کے بارے میں, دیگر ملکوں کے بارے میں, خود سیریا میں ISIS کے جو حوالے سے جو کچھ معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں, اس میں یونائٹڈ نیشن پوری طریقے سے ناکام ثابت ہو گیا. اس کی کوئی وجود نہیں, بالکل جس کی طاقت, جس کا زور ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب اب دنیا میں شروع ہو چکا ہے, اس پہ کوئی روک نہیں سکتے. آپ دیکھیے وینزویلا کے ایک منتخب صدر کے ساتھ جو بھی, وہ بھی 12 سال کا صدر ہے, 2013 سے اقتدار میں ہونے 3 مرتبہ الیکشن جیت کر آیا ہے. یعنی ٹھیک ہے کیسا جیتا نہیں جیتا وہ سوال الگ ہے, لیکن ایک نمائندہ اس کو لیتے, کیا دنیا کچھ خاموش بیٹھی ہے اس کے اوپر؟ کیا آپ کی سیکورٹی کونسل کچھ بیٹھی, جنرل اسمبلی کچھ بیٹھی, اس کے اوپر کچھ چیزیں ہوئی؟ کچھ نہیں, خاموش بیٹھی ہے دنیا. تو یہ بالکل اب ڈیڈ ادارہ ہے. اب رہی بات اس کو بورڈ آف پیس, یہ بورڈ آف پیس پوری طریقے سے غزہ کے جو قتل عام میں جو ملوث ہیں ان کی جو ہے نشست ہے. یہ اب یہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ دنیا میں کون کیا ہوگا, کس کی دولت کو لٹنا ہے. وینزویلا کے بعد اب گرین لینڈ کی بات ہوں گی, گرین لینڈ کے بعد آئس لینڈ کی بات ہوں گی, آئس لینڈ کے بعد ایران کی بات ہوں گی, اور جو اس کے بعد گلف بھی شروع ہو جائے گا. چلو بہت ہو گئی یار دولت, ہم کو اتنا دے دینا, نہیں تو پھر تم کو ہم راتوں رات اٹھا لیں گے, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. یہ ہونے والی ہے. اور میں اس موجودہ جو خارجہ پالیسی حکومت کی, میں پھر بھی میں ستائش کروں گا کہ اس نے جس طریقے سے ڈائیوس میں جا کے کیسے غلامان جو ہے, واشنگٹن کے غلامان نے جا کر جو ہے اس تقریب میں, سگنیچر کی تقریب میں شرکت کی, ہندوستان نے نہیں کیا. میں اس کے لیے حکومت ہند کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, میں محمد شکیل الزما صدیقی بات کر رہا ہوں, حسین عالم بی بی فاطمہ کالونی روڈ حیدرآباد چوری گلی. ایک یوپی میں جو اس کو شنکراچاریہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بیچ جو چل رہا تھا, شنکراچاریہ کا اسٹیٹمنٹ ہے اگر مغلیہ حکومت رہتی تو وہ لوگ کو پریاگ میں اسنان کرنے کے لیے روکتے تھے, جبکہ اکبر بادشاہ بنائے وہ پریاگ راج 22,000 ایکڑ دے کے پہلا شاہی اسنان ان کا ہی سے. شنکراچاریہ اپنے آپ کو بتاتے پر اس طرح غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. دوسری بات یہ کہ ایک ایسا بھی درگاہ میں جو نامپلی پونا پل کا نے جو درگاہ کی بے حرمتی کرے, پولیس کا کام رہتا ہے صاحب ان کو سامنے میڈیا کے سامنے لے کر آ کے ان کے نام اور ان کا ایڈریس پورا پتا نا, جس طرح دوسرے مسلم کو پکڑتے. اور ایک بات پولیس کی پارشلٹی ہے صاحب, اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی کمپلینٹ کرتا ہے تو ایکشن جلدی نہیں لیتے, اور یہاں پر جب ہندو مسلمان کا کچھ چلتا ہے تب بھی ایکشن نہیں لیتے. یہ دوبارہ ماپدنڈ نہیں رہنا چاہیے. پولیس جو ہے تو شپت لیتی ہے کہ میں انصاف نیائے سے کروں گا بول کے. مجھے اس بات کا بہت کھید ہے صاحب, جس طرح پولیس پارشلٹی کرتی ہے, ورنہ یہ آنے والا. ٹھیک ہے, بالکل شکیل صاحب آپ کے سوالات جو ہے شامل ہو گئے اس میں. آپ نے تو یو پی کا پریاگ راج اور شنکراچاریہ کا جو بیان تھا اس حوالے سے آپ نے سوال کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حیدرآباد کے پرانا شہر پرانا پل میں واقعہ ہوا, جو کچھ بھی دروازہ پرانا پل کے پاس, تو اس حوالے سے آپ نے سوال کیا. آپ کے سوال کا ضرور مائی صاحب جو ہے جواب دیں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا معاملہ ہے. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے شکیل الزماں صدیقی صاحب کا حسین عالم سے جو کال کرتے ہیں، ریگولر کالر ہیں ہمارے، تو انہوں نے ہمارے صاحب جو سوال کیے تھے، ایک تو یو پی کے معاملے میں اور شنکر اچاریہ اور پریاگ راج جو درختت آباد ہے تھا، اس حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرانا پل میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے. جی بھائی صاحب. آپ کہہ رہے تھے ابھی الہ آباد تھا، الہ آباد ہے، جی پھر عدالت کا نام کیوں چینج نہیں ہوا؟ الہ آباد ہائی کورٹ نکال دو، اس کو بھی نکال دو، پریاگ راج ہائی کورٹ لگا دو. تو یہ کئی چیزیں ہیں، ابھی بھی الہ آباد ہے، جی تھا نہیں. خیر نام بدلنے سے کوئی وہ چیز نہیں ہوتی. شکیل صاحب، میں آپ کو اکبر کے ایک نورتن تھے ابوالفضل، میں صاحب بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ خیر اب تو جو آپ کی جو سلیبس کی کتابوں میں تو خیر تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن جو ہماری آرکائز میں، یعنی جو ہماری اسنادات کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہو، اس میں یہ ابوالفضل فیضی یہ نورتن میں ایک نورتن تھے، جیسا بیر بل ملا دوپیازا وغیرہ ہے نا، تانسین، یہ نورتن تھے اکبر کے. اس میں ایک نورتن تھے. اور بیرم خان تو ان کے اتالق تھے، جو بچپن میں جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے والد کے جانے کے بعد، تو یہ بیرم خان تو خیر بیرم خان نورتن میں نہیں تھے، لیکن ان کا مقام الگ تھا. تو ابوالفضل فیضی کا جو ہے لکھا ہوا ہے کہ الہ آباد دراصل کچھ نہیں تھا، یہ الہ، انہوں نے ایک دین الہی شروع کیا تھا تو الہ نکالا. الہ مانے خدا کے نام ہے، جیسا ہم اللہ کو گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، تو الہ یعنی الہ مانے وہ بھی خدا ہے. تو دراصل یہ سب جا رہے تھے بنگال کے راستے پہ، جا رہے تھے، بنگال کی مہم چل رہی تھی. دیکھا کہ ارے یہ تو 3 ندیوں کا ان کو بتایا گیا، یہاں 3 ندیاں ہیں اور بڑا اچھا سنگم ہے، اور یہاں شردھالو آتے ہیں. ارے بھائی یہاں کچھ سہولت نہیں ہے، تو یہاں ایک شہر بسا دیں گے. نہ شہر بسا، بلکہ یہاں انہوں نے اپنے پورے جو ہے شاہی خاندان کے لوگوں کو کہا کہ تم یہاں آ کے بس جانا، تم کو میں یہاں جاگیریں دوں گا، یہاں چیزیں دوں گا. تو یہ دور میں ایک خسرو باغ ہے وہاں. آپ جب بھی الہ آباد یعنی آپ پریاگ راج جو ہے جائیں گے تو خسرو باغ جائیے آپ. خسرو جو شاہ جہاں کے شاید بھائی تھے، تو انہوں نے وہاں جو ہے، چونکہ یہ لوگ وسط ایشیا سے آئے تھے، تو وہاں کی جو سیمپلنگ لگائی پھولوں کی اور میووں کی، وہ سیمپلنگ ابھی بھی جو ہے، ویسے شہر میں بہت سی سیمپلنگ ہے، امرود کہتے ہیں اس کو، جو ہمارے پاس گوا جو ہے جام جو کہتا ہے، اس کی ایک اچھی قسم ہوتی ہے. لیکن شہر میں بھی وہ کئی اس کے جو ہے باغات ہیں، لیکن خسرو باغ کا جو جو شاہی خاندان کا جو باغ ہے، وہ اس کا امرت الگ ہی ہوتا ہے، اور بہت ہے. ابھی خیر پبلک کے لیے بھی اوپن ہے، وہ جا سکتے ہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یقیناً، اور وہاں انہوں نے اپنے دور میں، چونکہ ان کے نورتن میں کافی ہندو دھرم کے بہت سے لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں یہ چاروں شنکراچاریہ کو بلایا، 1 2 نہیں 3 نہیں، یہ مختلف پیٹس ہیں ان لوگوں کے، یعنی ان کے ایک ریزن ہے ان لوگوں کے. تو چاروں شنکراچاریہ کو بتایا کہ دیکھو میں نے یہ شردھالو وہ فلاں سالوں میں 12 سال میں 14 سال میں کچھ ہوتا ہی ہے ان لوگوں کا، میں اس کے لیے یہاں وہ کر رہا ہوں، بلکہ اس کے نام پہ میں ایک شہر بسا دیا ہوں. یعنی محسن ہے وہ مغل سلطنت کا جو بادشاہ، اس لیے اس کو اکبر دا گریٹ کہتے ہیں لوگ. کیوں کہتے ہیں؟ خود ہندو تاریخ والوں نے کہا کہ ہی از دا گریٹ، چونکہ اس نے مذہب نہیں دیکھا، اس نے رعایا کو دیکھا کہ یہ ہندو، حالانکہ وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں کچھ اس کا عقیدہ کچھ الگ ہوگا، سب کو لے کے چلنے کا وہ الگ سوال ہے، اس کے میں بحث نہیں کروں گا. لیکن یہ چیزوں کو الہ آباد کیسے بنا، اس کی ہسٹری دیکھیے. خود وہاں ایک آنند بھون ہے، میں گیا تھا، وہ آنند بھون جو بعد میں پنڈت نہرو، پنڈت ان کے والد، ان کے دادا، یہ تمام جو ہے، یہ دراصل سر سید احمد خان کا گھر تھا یہ، اور وہ آج بھی محفوظ ہے. تو وہاں بھی کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھیے وہاں، اس میں ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور وہ بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ایک انگریزوں کے خلاف یعنی وہاں کے ایک مسلمان، نام یاد نہیں آ رہا، وہ کچھ دن کی حکومت چلائے، وزیر اعظم بنے، اور ان کے ساتھ سینکڑوں علماء کا قتل ہوا، ہر درخت کی ڈالی پہ لاشیں پڑتی رہی، وہ بھی ہے. تو یہ لوگ، یہ آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں، یہ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے مسلط ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے شنکراچاریہ کی توہین آج نہیں بات نہیں ہے، شنکراچاریہ کی توہین یہ ہمیشہ سے کرتے آئے، چونکہ ان سے بڑھ کے کوئی ہندو ہے نہیں سمجھتے، یہی سب سے ہندوؤں کے مسیحا سمجھتے، اور کس طریقے سے ہندوازم کو جو ہے یعنی خوف میں مبتلا کر کے رکھ رہے ہیں، ہندوازم کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں. تو شنکراچاریہ سے کوئی محبت نہیں، بلکہ شنکراچاریہ کا سرٹیفکیٹ پوچھ رہے ہیں لوگ، آپ کا کوئی دستاویز دکھائیے، آپ کون شنکراچاریہ، آپ کو کیوں پانی میں جو ہے آشنان کرنے کی ضرورت دینا ہے، جبکہ وہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر عام انسان بھی جاتا ہے وہاں، ایک اپنے جو ہے دھرم کے لحاظ سے، شردا جو ہے یعنی عقیدت کے لحاظ سے وہ جا کے ڈبکی لگا کے آتا ہے.
تو ایک شنکراچاریہ جو مذہب کا جو ہے کسٹوڈین ہوتا ہے اس کو آپ منع کر کے رکھیں. تو یہ اب دیکھیے بنارس میں کیا کرے انہوں نے, کئی مندروں کو مورتیوں کو تو ہے تباہ کر دیے, کہہ رہے نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اچھا بہانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو یہ کر سکتے ہیں. اب رہی بات پرانا پل کا واقعہ جو آپ نے کہا, یقیناً پولیس نے کچھ کیا, کچھ مصلحتیں بھی رہتی ہیں لیکن کچھ کارروائی تو ضروری بھی ہے. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی آپ سوال کیجئے. ہلو جی سوال کیجئے. جی جو ہے نا کالا پتہ ٹیکری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 یہ رجسٹریوں کے بارے میں پوچھنے کا تھا. رجسٹری سے پہلے 1000 روپے لے کے کچھ آن لائن کرے تھے کیشیار صاحب کے ٹائم پہ, کس چیز اس کے بعد ابھی تک بنی ہے بول کے معلوم ہو رہا, کب کھولیں گے بول کے. 90 روپے رجسٹری کرانے کا تھا. ٹھیک ہے. کہیں کی رجسٹری ہے, جائیداد کی ہے, کہیں کی اور پراپرٹی. لائن ڈراپ ہو گئی. جی اب دیکھیے رجسٹریشن اوپن ہے اس وقت, ایسا کچھ نہیں ہے. پچھلی جو سرکار میں کچھ جائیدادوں کو جیسا کہ بہت سی چیزوں کمپیوٹرائز کر دیے تھے, کئی چیزوں کو وقف بتا دیے تھے, کئی چیزوں کو گورنمنٹ کے بتا دیے تھے, تو وہ کمپیوٹر میں بلاک ہو جا رہی تھی, اس کی رجسٹری نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب موجودہ حکومت میں اس کو جو ہے پہلے دھرنی پورٹل بول کے ہوتا تھا, دھرنی پورٹل بول کے, اب جو ہے وہ اس دھرنی پورٹل کے نظام کو ختم کر دیا گیا. آپ پھر بھی جو ہے آپ رجسٹرار سے یا پھر اپنے لوکل جو سب رجسٹرار ہوتے ہیں ان کے دفتر سے پوچھ لیجئے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں پراپرٹیز وغیرہ یا دیگر کاروباری جو رجسٹریشنز ہوتے ہیں وہ رجسٹریشن تو چل رہے ہیں, ایسا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر آپ کا سوال پوری طریقے سے مکمل بھی نہیں سن سکے کہ کون سی قسم کی رجسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی کرنا بول رہا جواب. جی سوال کیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اٹوری چوکی سے بات کر رہا ہوں صاحب. جی یہ ڈبل بیڈ روموں کے جو ہے کب ہوئیں گا سب کچھ. ڈبل بیڈ روم کے لیے 3-4 خود جا کے آئے, درخواست دے کے آئے, سب کچھ گھر پہ آ کے فوٹوਆਂ لے کے گئے, مگر کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بھائی. دیکھیے تلنگانہ میں حکومت نے بے گھر لوگوں کے لیے مکانات دینے کے لیے پچھلی سرکار میں ڈبل بیڈ روم کا کانسیپٹ کیا اور بے شمار لوگوں کو مل بھی گیا ہے. لیکن کئی ابھی بھی مکانات خالی ہیں جو الاٹ نہیں ہوئے ہیں. اور اس دوران میں دوسری سرکار جو نئی سرکار کانگریس کی آئی ہے اس نے اندرما اندلو کے نام سے ایک نئی اسکیم شروع کی. ٹھیک ہے, جس کو زمین ہے اس کو ہم 5 لاکھ دیں گے, فلاں دیں گے, یہ ٹھیک ہے, الگ بات ہے. لیکن جو خالی ابھی تک جو ان الاٹڈ مکانات ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی الاٹ کر دیں گے. تو دیکھیے ابھی سرکار نے تو وعدہ کیا ہے کہ بھئی یہ بجٹ میں یعنی کچھ دن کے بعد بجٹ کلاس ہوگا, اس میں کس نوعیت کی یہ صورتحال ہوگی. چونکہ ابھی تک تو 2 سال کے دوران بہت کم لوگوں کو الاٹمنٹ ہوئے ہیں, بہت کم لوگوں کو. تو ہم یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو, اور آپ متعلقہ MLAs کو بھی بات کریں اس بارے میں, اپنے جو ہے جو نمائندے ہیں ان کو بھی بولیے کہ اس پہ پریشر ڈالیں. کیونکہ جب تک MLA پریشر نہیں ڈالیں گے اپنے اپنے علاقے میں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک 3500 ایک اسمبلی سیگمنٹ میں 3500 اندرما کے تحت یہ مکانات دیے جائیں گے بول کے یہ ہے. تو ان سے پوچھئے کہ 3500 مکانات کا جو ہے اعلان کیا گیا, ویسے شہر میں تو جگہ ہے نہیں, شہر کے جو MLAs ہیں وہ کہاں دینا, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو شہر کے لوگوں کو دیگر علاقوں میں شہر یعنی ان کے حلقے سے باہر کے حلقوں میں, اب دیکھیے جیسا کہ مثال ہے 4 مینار کا سیگمنٹ ہے, یعنی پوری طریقے سے کمرشل سیگمنٹ ہے, وہاں جگہ ملنا 350 مکانوں کے لیے 3500 مکانوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کے لیے آلٹرنیٹ کہاں جگہ دیں گے. تو یہ جب تک آپ اپنے MLA صاحب سے بھی بات کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے کو ابھی تک الاٹمنٹ نہیں ہوا ہے, جب تک یہ MLAs گورنمنٹ پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اب تک نہیں. یقیناً آپ نے کئی مرتبہ توجہ دہانی دی ہے, یہ ریمائنڈر بھیجا ہو, لیکن بھیجتے رہیے ہر مہینہ ایک آدھ ریمائنڈر تو ضرور پرجاوانی میں جو ہوتی ہے نا اس میں ضرور بھیجتے رہیے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی سوال کیجیے. حاجی صاحب سے ایک سوال ہے. جی این ایس اے کے تحت جو بھی شخص گرفتار کیا جاتا ہے کیا اسے بیل ضمانت ملنے کے لیے ضمانت کب تک نہیں ملتی؟ کیا وان گوچوک کو این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. جی میں دیکھیے این آئی اے بھی ایک قومی ایجنسی ہے جی اور ضمانت کون سی یعنی دفعات کے اوپر ہوتی ہے. کون سی دفعات، یہ نہیں کہ این آئی اے ہوتی ہے آپ کو ضمانت والی بنا ضمانت کے نہیں، اس میں بھی ضمانت ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ کے چارجز کسی کے لگائے گئے ہیں وہ چارجز پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ دفعات کے لحاظ سے بعض دفعات میں بیل ہو سکتی ہے، بعض دفعات میں نان بیلیبل ہو سکتی ہے، بعض دفعات میں عدالت سے جو ہے آپ کو بیل ملتی ہے، بعض دفعات میں خود یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس سے بیل مل جاتی ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے دفعات کون سی ہے، یعنی کون سی آپ کی دفعات لگائی گئی ہیں، کون سے جو ہے کلازز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں الزامات کے تحت، اس کے تحت ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی این آئی اے نے کارروائی کر دی، ای ڈی نے کارروائی کر دی، چلو ضمانتی ہونے والے ہیں، ایسا کچھ نہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب اس کے ساتھ ایران پر جو امریکی حملہ، پہلے تو حملے سے روک دیا گیا ٹرمپ کی جانب سے، لیکن اس کے بعد پھر ابھی جو خبریں مل رہی ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے وہ یہی ہے کہ خلیج عرب میں باضابطہ طور پر امریکی بحری بیڑا بھی جو ہے روانہ کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرگرمی چل رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے جو بین الاقوامی نیوز پورٹل ہیں اس میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً یہ لوگ فوری کارروائی کرنے سے چونکہ پہلے طریقے سے پوری تیاریاں کر لے رہے ہیں. 2 بڑی بحری بیڑے جو ہے وہ روانہ ہیں، ایک تو قریبی ہو چکا ہے. دوسری جو بات ہے ان کے جو اتحادی ہیں، اب جیسا کہ کل بتایا جا رہا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے جو خلیج عرب ممالک ہیں وہاں ان کے، حالانکہ قطر میں ان کا فوجی اڈہ نہیں ہے، عمان میں ہے، البتہ وہاں کافی جو ہے بڑی تعداد میں عمان جو ہے، چونکہ وہ بھی خلیج فارس کے تحت وہ جو سمندر ہے اسی پٹی پہ لگا ہوا ملک ہے، تو وہاں کافی اسٹرنتھ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی معاملی یہ لوگ دیکھیے بورڈ آفس میں جانے سے برٹین نے انکار کر دیا، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ پھر فوج کی جو جمعیت کو وہاں بھیجا جا رہا ہے خلیج فارس کے ملکوں کے اندر. قطر حالانکہ ان کا ملٹری الائی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ان کے کئی طیارے جو ہے برطانیہ کے طیارے وہاں گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں سرگرمی ہے. اور ویسے بھی یہ عرب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایران کو اگر کچھ یعنی اس سے ہم محفوظ رہیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ سمجھنا چاہوں گی. دیکھیے جب مسئلہ جب آ جاتا ہے تو ہر قوم اپنی لحاظ سے جو ہے کر دی، وہ دیکھتی نہیں کل کے دن کیا ہوگا. ارے بھائی آپ کی ہماری دوستی ہے، آپ ہم ایک مذہب کے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بالکل اب دیکھیے کس طریقے سے عراق اور ایران کی جنگ کے دوران یہ عرب شیوخ کا کیا رول رہا، کس طریقے سے ایران کو زیر کرنے کی 6 سال اندازہ لگائیے آپ. تو یہ دیکھیے جب حالات کنورٹ لیں گے ہے نا تو خود حالات آپ کو نہیں بخشیں گے. یہ سمجھ لینا کہ بھائی تو خلیج میں آپ جو دعوتیں جو جس طریقے سے جو ہے یہ فلاں کی تیارے آ جائیے، ہمارے آسمان کے اندر آ جائیے، ہمارے بیس پہ آ جائیے، یہ جو ضیافتیں کر رہے ہیں نا ملٹریوں کی، یہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، کسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرے سامنے جو ہتھیار لایا وہ میرا دشمن ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو ایران کو اتنا کمزوری مت سمجھیے، لیکن دیکھیے آگے والے کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہم کو ہے کہ ایسے حالات میں اگر ایران پر کچھ ہوتا ہے، خلیج فارس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو ہندوستان کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ہماری تقریباً 3 کروڑ کی نفری وہاں امیگرنسی جو امپلائمنٹ کی جو ہے وہ گلف والی، وہ پریشان ہو کے واپس آ جائے گی. اور ہمارے جو حالات ہونے والے ہیں، پہلے ہی ہم یہاں بہت کمزور حالات میں ہیں جس طرح سے، اس کو سنبھالنا ہمارے مشکل. پہلے ہی امریکہ سے ہمارے سینکڑوں لوگ آ چکے ہیں، سینکڑوں لوگ، وہ بھی بے یار اور مددگار آئے ہیں، ہتھکڑیاں ڈال کے بڑیاں ڈال کر آ چکے ہیں. اس کو بھی ہم ابھی تک یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں آ چکی ہیں ہمارے پاس. اب یہ گلف کا آ گیا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ آ جائیں گے تو اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. اور مجھے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ایران پر جو قرارداد ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن میں، تو اس پر ہندوستان نے جو موقف کیا وہ یقیناً بہت اچھا موقف تھا. ہمیں یقیناً یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی، ایک تو
بورڈ آف فیس کے اندر جو ہندوستان کا موقف رہا. دوسرا ایران کے میں جو کریک ڈاؤن ہونا اس کی مذمت کے لیے جو یونائٹڈ نیشن نے جو کچھ تھا اس میں ہندوستان کا جو موقف رہا, تو یقیناً وہ ہم کو بچنا چاہیے اس طریقے سے. اور میں یقیناً باوجود اس کے کہ داخلی طور پر ہم یقیناً حکومت کی تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن خارجی سطح پر یہ 2 اقدامات حالیہ دنوں میں 1-2 دن کے اندر کیا ہے, یہ ہمارے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے کہ ہاں کچھ تو بھی ہوش ہے ان کے اندر کہ کس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت کو بچائے رکھنا ہے. جی یقیناً. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں صاحب اسی کے ساتھ ایک تو ایران اور امریکہ کا یہ ٹکراؤ ہے, اور دوسرا روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے. ابو ظہبی میں جو مذاکرات ہوئے کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر کیا امید کر سکتے ہیں, کیا خدشات برقرار ہیں؟ اب دیکھیے یہ بہت پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تیسرے ملک میں 3 ملکوں نے بیٹھا. یو اے کی صدارت میں ایک طرف امریکہ کے ایلچی تھے, دوسری طرف یوکرین کے نمائندے تھے, روس کے نمائندے تھے. یہ تینوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئی, لیکن بات چیت ناکام ہو گئی. جی چونکہ روس نے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری چیزیں ہیں, اسی پیرامیٹر کے اندر بات ہونی چاہیے. جی تو امریکہ یوکرین کو راضی کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ, تو یوکرین کہا کہ نہیں, اب کیونکہ یوکرین کو کیا ہے کہ اگر یورپی یونین تو میرے ساتھ ہے, امریکہ ساتھ دے نہ ساتھ دے مجھے اس کا پرواہ نہیں. میں تو یورپی یونین پوری طریقے سے میرے کو ہر طریقے سے میرے پیسوں سے, ہتھیاروں سے, نفری سے, ہر طریقے سے مدد کر رہا ہے. اور جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو امریکہ بھی مجبوراً میری مدد کرے گا, کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ روس کی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ بڑی ناامیدی ہوئی. حالانکہ 2 دن تک چلتی رہی میٹنگ, بہت سی چیزیں ہوئی, بہت سی چیزیں کہا کہ انہیں قریب آ رہے ہیں, قریب آ کے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو کتنے پاس ہے کتنے دور ہیں, یہ دیکھیے خود اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا میں یہ لوگ امن نہیں چاہتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں صاحب ملک کی اگر ہم بات کریں تو ملک میں SIR کا عمل جو آگے بڑھے گا, کیا اندیشے ہیں, کیا امید ہے, اور جو جہاں پر ہو گیا وہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے. جی گزشتہ دنوں گجرات میں یہ عمل مکمل ہوا. میں شاید ایک پروگرام میں بھی آپ کو بولا ہوں گا کہ سورت کا ایک علاقہ ہے شاپور پولیس اسٹیشن بول کے آتا ہے, اس کے سامنے سینکڑوں افراد گجراتی, انگریزی, ہندی میں تختیاں لے کے بیٹھے کہ یہ اس میں یہ تھا کہ ہم زندہ ہیں. ارے بھائی یہ پولیس اسٹیشن سامنے آ کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی کیا مطلب ہے اس کا, یہ آپ کیوں زندہ ہے؟ تو ہم معلوم ہے زندہ ہیں, آپ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. نہیں, وہ الیکشن کی فہرست میں ہم کو ڈیڈ قرار دیا گیا, یعنی مردہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یوپی میں کیسے گاؤں کے گاؤں اڑا دیے گئے, اور اسٹیٹ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی فہرست میں 4 کروڑ 10 لاکھ کا جو ہے ڈفرینس آ رہا, یعنی ووٹرس کی لسٹ میں. اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی کہیں گے نہیں ہم وہ جو گھس پیٹے تھے, روہنگیا تھے, فلاں تھے. ٹھیک ہے, ایک نام تو بتا دیجیے. جب اتنے لاکھوں کروڑوں, اب یہ 12 ریاستوں میں جو ہوا اس میں تقریباً 4 کروڑ سے اوپر نام کاٹے گئے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے تحت ہے, یوپی کا نہیں ہے اس میں. تو یہ عمل جو ہے یقیناً اب جہاں بھی ہوگا. اب آج ووٹرس ڈے منایا گیا آج مختلف پورے ہندوستان بھر میں, اور ہمارے جو گیانیش جی جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کا بھی ایک بڑا بیان دیکھ کے خوشی ہوئی, اور ایک کانفرنس بھی کیے. کل ہی ختم ہوئی بڑی کانفرنس, جس میں کئی ملکوں کے نمائندے تھے جو ہندوستان کی جو ہے الیکشن پروسیس کے بارے میں تھی. بہت خوب بھائی, کتنی بڑی شاباشی کی ضرورت ہے نا. ساری دنیا کو ہم پند و نصیح کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کیسے قائم ہوتی, فنا ہوتی, یہ ہوتی, خود چراغ تلے اندھیرا ہے. تو یہ سچویشن ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے. تلنگانہ یہ روہت ریڈی صاحب 200 فری دیتے بولے کرنٹ 200 یونٹ, وہ بھی نہیں دے رہے. ابھی یہ گیس بھی 500 روپے میں دیتے بولے نہیں دے رہے. سب آخر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں گے. جی بھائی صاحب. اب دیکھیے تلنگانہ میں تمام مستحق لوگوں کے لیے یہ اسکیم چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. بے شمار لوگ, بلکہ
سینکڑوں ہزاروں خاندان استفادہ کر رہے ہیں. 200 یونٹس تک جو الیکٹریسٹی آپ کو فری مل رہی ہے, اور جو پکوان کے لیے گیس استعمال گھریلو استعمال کے لیتے ہیں اس کو 500 روپے آپ کو گیس مل رہا ہے. آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ اپنے ڈاکومنٹ برابر ہے نہیں ہے وہ چیک کر لیجئے. جن کے ہاں سفید راشن کارڈ ہیں, جن کے کہاں کارڈ نہیں ہے, جو نئے کارڈ کی بھی سہولتیں آ گئی ہیں, نئے کارڈ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو آمدنی کی شرح ہے وہ آپ کو منڈل آفس سے, جو تحصیلدار کی سگنیچر سے جو ہے آپ کو لینا پڑتا ہے. اس کے لیے اس کے بعد اپلائی کیجئے. پرجاوانی, اب دیکھیے کل پیر ہے, کل تو خیر چھٹی کا دن ہے 26 جنوری ہونے سے. نیکسٹ پیر کے دن آپ کلکٹر کے آفس میں پرجاوانی ہوتی ہے 2 بجے سے 3 بجے تک. GHMC کے آفس میں ہوتی ہے پرجاوانی, وہاں بھی جا سکتے ہیں. نہیں, یہ اس کے لیے مت جائیے. ہیڈرا میں بھی ہوتی ہے, نہیں بتا رہا ہوں, جس کو جو متعلقہ ہوتی ہے GHM سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں جا سکتے ہیں. کلکٹر کے دفتر پر البتہ جا سکتے ہیں آپ. البتہ پرجاوانی کا جو دفتر ہے بیگم پٹ میں, وہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی جو ہے نل سے متعلق ہیں پرجاوانی, وہ بھی ہوتی ہے. جو یہاں جو خیرتآباد میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی سیوریج بورڈ کا دفتر ہے, وہاں جا سکتے ہیں. ہیڈرا کی بھی پرجاوانی ہوتی ہے, ہیڈرا کے صدر دفتر پر, وہاں بھی جو ہے پیر کے دن پرجاوانی ہوتی ہے. پرجاوانی مطلب عوام کی شکایتیں سننے کا, یعنی ڈائریکٹلی جو ذمہ دار ہوتے ہیں, جو عہدیدار, وہ آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں, تو پرجاوانی میں جائیے, پرجاوانی میں یا ڈسٹرکٹ کلکٹر کے پاس جائیے. اس میں آپ اپلائی کیجئے کہ بھائی اتنے دن ہو چکے ہیں, میرے ڈاکومنٹ یہ صحیح ہیں, مجھے بھی جو ہے کیے جا رہی ہے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یعنی ایک بار بند ہونے والی نہیں ہے. جو مستحق لوگ ہیں ان کو یہ دینے کا جو ہے بات کہی گئی ہے. اور یہ اسکیم سے کئی لوگ, کئی ہزار خاندان برابر استفادہ کر رہے ہیں. جی, ایک اور کالر شاید جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. تو پینشنوں کا ڈالے تھے 2 سال ہوا, اب تک آئے کہ نہیں کچھ بھی. گورنمنٹ نے منڈل آفس میں گئے تو. ٹھیک ٹھیک ماجد صاحب بتائیں گے وظائف کے وظیفے کے. جی جی, دیکھیے جو ویلفیئر اسکیمس ہے اور آپ اس کے مستحق ہیں, ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال آیا تھا, تو اس کے لیے آپ حکومت کی جو پرجاوانی کی جو اسکیم ہے, ہر پیر کے دن اس کی سماعت ہوتی ہے, اس میں آپ درخواست دے سکتے ہیں. یہ بیگم پیٹ میں جو پرجاوانی ہے وہ منگل اور جمعے کو کھلی رہتی ہے, یہ بتانا میرا مقصد یہ ہے. تو چونکہ منگل کو ورکنگ ڈے ہے, آپ برابر وہاں داخل کر سکتے ہیں. البتہ دیگر جو سیوک کمیونٹیز کے بارے میں, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, کلکٹر کے دفتر کی ہو, GHMC کی ہو, یا پھر واٹر ورکس کی ہو, یا ہیڈرا کی ہو, یہ پیر کے دن ہوتی ہے. تو یہ استفادہ کیجئے. 1 سے 2 مرتبہ جائیے, نہیں ہو تو سننے میں وقت ہو تو دیجیے, یا تو پھر آن لائن بھی آپ جو ہے شکایتیں درج کرا سکتے ہیں. تو پرجاوانی کا جو بیگم پیٹ میں جو دفتر ہے وہ منگل اور جمعے کے دن خود عہدیدار بھی رہتے ہیں, بلکہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ جو ڈاکٹر جی چینا ریڈی ورکر ہیں, کابینٹ رینک کے جو ہے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, وہ برابر جو ہے وہ بھی رہتے ہیں کبھی کبھی. تو یا پھر ان کا متعلقہ جو اسٹاف رہتا ہے, تو وہ دیجیے, برابر دیجیے. کیونکہ اب بعض وقت لوگ بولیں کہ ہم دے چکے ہیں, لیکن پھر دیجیے, کیونکہ غرض اپنی ہے. 1 سے 2 خط جانا پڑتا ہے اور سرکار کو ہلانا پڑتا ہے. تو سرکار بھی ایک ایسا, کیا کہنا چاہیے, خیر نہیں کہوں گا, میں بتا رہا ہوں کہ اس کو جھنجھوڑنی پڑتی ہے, اپنے حق لینے کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو ضرور جائیے, کیونکہ استفادہ ایک بار آپ کا جو ہے لنک آ گیا تو پھر آپ کو یہ سہولتیں, پینشن کی سہولتیں ہوں یا دیگر جو سہولتیں, ویلفیئر کی سہولتیں ہوں, وہ آپ کو شروع ہو جاتی ہیں. جی بھائی صاحب, 1 منٹ ہمارے پاس ہے, اور ہم نے تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. جی بھائی صاحب. اب دیکھیے, بلدی انتخابات میں 2 الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ریاست بھر میں جتنی بلدیات ہیں یا بلدی کارپوریشنز ہیں ان کے انتخابات, اور دوسری طرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات. GHMC کا جہاں تک ہے, فیبروری نیکسٹ منتھ میں اس کی میعاد ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ اس کی جو روپ ریکھا ہوتی ہے, یعنی اس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے, وہ ابھی بھی اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آئی. 300 واٹس کی جو بات کی گئی ہے, لیکن 300 واٹ ایک ہی اتھارٹی کے تحت رہیں گے یا اس کو اسپلٹ کیا جائے گا, اس کی ابھی تو 10 فروری کے بعد ہی بات سامنے آئیں گی, یہ کہا جا رہا ہے.
جو انچارج وزیر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 10 فروری کے بعد اس کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ میعاد جب ختم ہو جائے گی GHMC کی اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ البتہ جہاں تک دیگر جو بلدیات ہیں ریاست بھر میں مختلف اضلاع کی جو بلدی کارپوریشن ہے، سفرنگل میونسپل کارپوریشن ہے، کریم نگر میونسپل کارپوریشن ہے، نظام آباد ہے، پھر یہاں کی جو لوکل بلدیات ہیں، امکان یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ان کی جو ہے یعنی الیکشن کی جو ہے طریقہ کار ہو اس کو مکمل کر لیا جائے، یہ ہے، یا تو پھر رمضان کے بعد بعض جگہ، لیکن امید یہ ہے کہ 1 یا 2 دن میں نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ جی میں صاحب بالکل اختصاراً 30 سیکنڈ میں فون ٹیپنگ کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا۔ اب دیکھیے فون ٹیپنگ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں خاص کر اپوزیشن کے اور دیگر جو لوگ جن کو مطلوب ہے ان کی بات چیت سنی جاتی ہے، اور تلنگانہ میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ تلنگانہ میں بھی جو پربھاکر راؤ ایک بڑے پولیس کے آفیسر تھے جو امریکہ میں چلے گئے تھے، پھر ان کو لایا گیا، مطلب انہوں خود بھی آئے، تو اب یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو اب انویسٹیگیشن میں ابھی BRS پارٹی کے 2 بڑے قائدین گواہ کے طور پر گئے تھے، وہ لوگ ان کے ساتھ بھی گزشتہ جمعے اور چہارشنبے کے دن 7 گھنٹے کی جو ہے ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ تو اب یہ فون ٹیپنگ کا جو مسئلہ ہے وہ دستور میں جو ہمارے جو دیے گئے ہیں شخصی آزادی، نجی آزادی، اس پر بڑا حملہ مانا جاتا ہے۔ البتہ فون ٹیپنگ کی اجازت ہے کیسی صورت میں، جبکہ ملک کی درپیش جو سیکورٹی معاملات ہوتے ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں، یا کسی جرم کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کی فون ٹیپنگ کی اجازت کنڈیشنل دی گئی ہے۔ لیکن یہاں جو ہو رہا ہے فون ٹیپنگ سیاسی جو قائدین ہیں یا پھر بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا فلم اسٹارز ہیں، ان سے مواد لینے کے لیے، ان کو کل آنے والے دنوں میں ان کو بارگین کرنے کے لیے، ان کے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے اس کا جو ہے غلط استعمال کیا گیا، جو قانون کے خلاف ہے۔ ہر سرکار کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اسی کے تحت جی پچھلی سرکار کر رہی تھی، اب یہ ہو رہی۔ بہت بہت شکریہ ماہر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔